अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आखिरकार कराची को मेयर मिल ही गया। वसीम अख्तर साहब आज ओथ लेने पहुंचे, ओथ लिया और अब वो कराची के मेयर बन चुके हैं। और कितनी मुश्किलात हुई हैं उनको ये मेयर बनने के लिए, ये हमारे सामने है। आज भी जब वो आए हल्फ लेने के लिए तो जेल से आए थे और जैसे ही हल्फ उन्होंने अपना मुकम्मल किया, इसके बाद वापस उनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इलेक्टेड मेयर तो हैं वसीम अख्तर साहब, लेकिन जेल में बैठ के वो अवाम की खिदमत कैसे करेंगे, उस एजेंडा को वो पूरा कैसे करेंगे जिसका आज बार बार वो जिक्र करते रहे। और एक दफा फिर उन्होंने ये बात भी कही है कि मैं कराची का मेयर हूं, किसी एक जमात का मेयर नहीं हूं। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वसीम अख्तर साहब की अहलिया से। नाइला वसीम इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। शुक्रिया नाइला वसीम साहबा, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप आज मौजूद थी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी वहां पर, और वहां पर आपने देखा वसीम अख्तर साहब ने हल्फ भी लिया, आप कराची के मेयर बन गए। तो क्या आपका इस पे इमोशंस थे? आप खुश थी इस बात से ज्यादा कि आज वो मेयर इलेक्ट हो गए, या गमजदा थी और गमगीन थी कि वो फिर इलेक्ट होने के बावजूद जेल चले जाएंगे? ये एक निहायत ही खुशी का मुकाम है एक्चुअली हमारे लिए भी, पूरी फैमिली के लिए और कराची वालों के लिए भी, जिन्होंने मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए अपना मैंडेट दिया। उसके नतीजे में उनको वसीम ने आज मेयर का हल्फ उठाया है। और अब उन लोगों को चाहिए कि उन पे भरोसा करें सारे लोग और उनके हाथ मजबूत करें, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जो कराची और कराची वालों का दर्द अपने दिल में रखते हैं, उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल को समझते हैं और उन्हें दिल पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। सही। ये मुझे बताएं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि वो इलेक्टेड मेयर हैं, लेकिन अब वो जेल में होंगे। आज जेल उनको वापस मुंतकिल कर दिया गया है, तो जेल में बैठ के कैसे अवाम की खिदमत करेंगे वो? नहीं, जेल में बैठ के तो खिदमत मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में। और मगर मुझे अदालत से इंसाफ की तवक्को है और मैं पुरुमीद हूँ कि उनको बेल हो जाएगी और उनका फेयर ट्रायल होगा। और अगर फेयर ट्रायल हुआ तो यकीनन ये सारे केसेस जो उनके खिलाफ बनाए गए हैं या जिनमें उन्हें फ्रेम किया गया है वो खारिज कर दिए जाएंगे। ऐसा माजी में भी होता आया है और वसीम के खुद के ऊपर ही कोई 64 केसेस माजी में भी रहे हैं जो अपनी मौत खुद ही मर गए। इस दफा नाइला साहबा उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं। आप समझती हैं कि वो तमाम केसेस में बेकसूर हैं? अब ये केसेस जो हैं वो अदालत में उनकी सुनवाई होगी, तो आपको यकीन है, पाकिस्तान की अदालतों पे आपको यकीन है कि फेयर ट्रायल होगा और इंसाफ होगा उनके साथ? जी बिल्कुल, फेयर ट्रायल होना चाहिए और इंसाफ की मुझे पूरी तवक्को है। और ये केसेस में बिल्कुल मुलविस नहीं है वो, और ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। और अगर ताल्लुक हो भी तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक आदमी को सिंगल आउट करने का क्या मकसद है? अगर उसमें दूसरे लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको भी लाया जाए ना, सबको मौका दिया जाए, सबका ट्रायल हो ना। एक शख्स का ट्रायल करने का मकसद क्या है? तो आपको लगता है कि अगर एक शख्स का ट्रायल किया जा रहा है तो फिर ये एजेंडा कुछ और है और वो उनको फेयरनेस के साथ ये मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है? ये तो सबको पता है, यहाँ होता आया है इस तरह से। और जैसे 12 मई का ही केस है तो उसमें दूसरे भी लोग हैं ना, आईजी हैं, डीआईजी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, सबकी पूछगछ हो ना, सबकी इंटेरोगेशन हो। व्हाई जस्ट हिम? आज आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा किया है कि वो भी देखें कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल मुतालबा किया है मैंने, और मुझे उम्मीद उन्हीं से है कि वो इसमें ही विल लुक इनटू इट कि ये ज्यादती हो रही है और ये क्यों हो रही है, तरीका गलत है। ये मुझे बताएं कि अभी आपने खुद 12 मई का भी जिक्र किया, आई एम श्योर आपकी मुलाकात हुई होगी वसीम अख्तर साहब से जब वो जेल में है। आपको पता होगा कि कुछ अरसे पहले ये बात चल रही थी कि उनका एतराफी बयान आ गया 12 मई के हवाले से, फिर एक खत भी सामने आया जो कि कहा गया कि उन्होंने तहरीर किया और जेल से लिखा है। तो आपसे जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दी उन्होंने कि हाँ मैंने कुछ जराइम का एतराफ कर लिया है, 12 मई में जो हुआ एतराफ कर लिया? कोई ऐसी बात हुई आपसे?
اس میں بات چیت کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو پورے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ چیز کبھی ہو ہی نہیں سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بلکہ میں تو یہ بھی اپیل کروں گی کہ جس نے یہ بات کوٹ کی ہے جو کہ انہوں نے کہی ہی نہیں ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے کہ جھوٹا الزام لگایا کس نے ہے. اس میں پروب کرنا چاہیے عدالت کو کہ یہ کس نے کیا ہے. اور مائنڈ یو میں یہ ساری باتیں ایز اے وائف کر رہی ہوں, نتھنگ ایلس, آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی, آپ کو ان کی اہلیہ کے بطور وسیم اختر صاحب کی اہلیہ کے ہی ہم نے آج شو پہ مدعو کیا ہے. یہ جو جے آئی ٹی تھی جس سے خود تفتیشی آفیسر کو میں نے انٹرویو کیا تھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کوئی نہ انہوں نے جے آئی ٹی میں بیان دیا ہے نہ کسٹڈی میں کوئی بیان دیا ہے کہ میں 12 مئی میں ملوث تھا یا مجھ سے کہا گیا کہ یہ کرو یہ کرو, ایسی کوئی بات نہیں. اور کوئی بات آپ سے شیئر نہیں کی انہوں نے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسی کوئی بات کرنے کا, کیونکہ ایسا تھا ہی نہیں, ایسا کچھ تھا ہی نہیں. یہ امپلیمنٹ تو جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ آئی جی امپلیمنٹ کرتے ہیں. آئی جی جو ہوتا ہے وہ فیڈرلی اپوائنٹڈ ہوتا ہے, تو وہ آرڈرز بھی وہیں سے لیتا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیں کہ آج ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اس دن میرے بھی پروگرام میں 4 روز پہلے یہ کہا تھا کہ وسیم اختر جو ہے ہمارے جوشیلے کارکن ہیں, وہ ایکشن ہیرو ہیں, لیکن اب کیونکہ وہ میئر بن گئے کراچی کے تو ان کو ایک رومانٹک رول پلے کرنا پڑے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جوشیلے ہیں وہ تو ہم نے سب دیکھا ہے, لیکن کراچی کی عوام کے ساتھ رومانس اور کراچی کی عوام کی خدمت کرنے میں بھی وہ اتنے کامیاب ہوں گے اور ایک نرم لہجے کے ساتھ آگے بڑھیں گے جو ان کا رول ہونا چاہیے بطور میئر؟ بالکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ ہی از اے ویری سافٹ اسپوکن اینڈ اے ویری سافٹ ہارٹیڈ پرسن. ٹھیک ہے, جو یہ امپریشن کسی طرح سے لوگوں پر آ گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایک چیز اور, اس میں کراچی والوں کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا نا. اب دوسری جماعتوں کو بھی یا گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں. ابھی جیسے آج ہی میں نے ایک چینل پہ دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سنگین جرائم میں ملوث آدمی کو میئر بنا دیا گیا ہے. اب ان صاحب کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں پالیٹکس میں آئے ہوئے, نہ انہوں نے جیل کاٹی نہ ان کے لیڈر نے جیل کاٹی. انہیں پتہ ہی نہیں کہ سیاست میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اب زہر اگلنا بند کریں اور کراچی والوں کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کریں اور ڈگنیفائڈ طریقے سے ایکسیپٹ کریں. کراچی ہم سب کا شہر ہے, سب کو چاہیے کہ اسے مل کر سنوارے. اور آفٹر آل میئر از سپوز ٹو بی دا فادر آف دا سٹی. اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں صرف ایک پارٹی کا میئر نہیں ہوں, میں کراچی کا میئر ہوں, تمام جماعتیں ہوں, کوئی بھی شخص ہو, کسی کا بھی ووٹر ہو, سب کی خدمت کروں گا میں, ایسا ہی ہوگا؟ بالکل صحیح کہتے ہیں, ایسا ہی ہوگا. وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اور بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. اس سے پہلے نعمت اللہ صاحب رہے, پھر مصطفیٰ کمال صاحب آئے اور دونوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا, لوگ ان کو جج کریں گے ان دونوں ادوار سے. آپ کے خیال میں اس میں کامیابی حاصل کر سکیں گے وہ؟ اگر لوگوں کو اتنی سینس ہوگی کہ وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس زمانے میں فنڈنگ کس طرح سے ہو رہی تھی اور پاورز کی کیا صورتحال تھی. ٹھیک ہے, اور اب کیا صورتحال ہے. ہاں, اگر ان کو وہی پاورز مل جائے جو کہ مشرف صاحب کے دور میں دیے گئے تھے اور جو فنڈنگ مشرف صاحب نے کی تھی ادھر کراچی کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہوئے, وہی اگر اس دفعہ بھی ہو جائے تو اس سے ڈبل کام کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ وفاق میں بھی اتحادی تھی, صوبے میں بھی اتحادی تھی, فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ سے جو ہے بہت سارے منصوبے بنے, اب وہ اپوزیشن میں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا وسیم اختر صاحب کے لیے کہ وہ اس چیلنج کو عبور کریں. اور ابھی جب میئر بننے کے لیے بھی ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے, تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں رہ کے یہ کام کرنا بڑا مشکل ہوگا. مشکل ہوگا, مگر کوئی بات نہیں. مطلب اس میں میڈیا کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے نا. میڈیا کو بھی چاہیے وہ سپورٹ کریں. صحیح. اور مطلب نیگیٹو جرنلزم سے کیا ہو رہا ہے, مطلب اگر سارا نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں, بریکنگ نیوز ایوری 5 منٹ, لوگ اگر اسٹریٹ کرائم بند ہو گیا ہے تو ڈومیسٹک کرائم شروع ہو گئے, ڈومیسٹک وائلیشن شروع ہو گئی, مطلب بہت نیگیٹو ہو جا رہا ہے. تو میڈیا کا بھی کردار ایک بہت امپورٹنٹ اس میں ہو سکتا ہے ٹو ٹیک دا پیپل ٹوورڈ دا پازیٹیو ڈائریکشن. نائلہ وسیم صاحبہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. میئر وسیم اختر صاحب کی اہلیہ ہیں اور آج موجود تھی حلفبرداری کی تقریب میں, اور وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کو ایک الیکٹڈ میئر ہے, ان کو بختر بند گاڑی میں لے کے آیا جاتا ہے جیسے کوئی ہارڈ کور کرمنل ہو, اور اسی لیے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس میٹر میں دیکھیں, اور کراچی کی عوام کی مدد بھی انہوں نے طلب کی. اب ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور اب تو سربراہ آپ کہہ سکتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے, جو اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.
डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम बात करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से। एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज वसीम अख्तर साहब ने हल्फ भी ले लिया है, कराची के मेयर बन गए हैं। बहुत सारी तवक्कुआत हैं कराची के लोगों की, क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं। कैसे इन मसाइल को पूरा करेंगे वसीम अख्तर साहब, क्योंकि वो तो जेल में बैठे हुए हैं इस वक्त? MQM के मेयर में और किसी और जमात के मेयर में बड़ा फ़र्क है। किसी और जमात का मेयर शायद उसकी जमात उसी पे डिपेंड करती हो और वो अकेला करता हो और उसी से सारी तवक्कुआत वाबस्ता की जाए। जो नामसाइद हालात हैं उनकी दस्तयाबी नहीं है, मेयर ख़ुद जो है वो आज़ाद नहीं है, तो ये बड़ा सवाल है कि वो डिलीवर कैसे करेगा। तो पहले तो मैं ये यकीन दिलाऊं कि उनके जो कानूनी मामलात है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो मुख्तलिफ रास्ते हैं कि कोई परोल मुमकिन है, एक लिमिटेड परोल है, एक अनलिमिटेड परोल है, कि कराची में रह के ही वो कहीं और बाहर ना जाएं, और एक एस्कॉर्ट भी हो, उनकी सिक्योरिटी भी हो, और वही उनको जो है वो कहीं और जाने से भी रोके। एक तो ये तरीका है। उनके घर पे भी एक सेक्रेटेरिएट बन सकता है और परोल पे वो अपने घर पे ही मुकीम हो जाए, सब जेल डिक्लेयर हो जाए उनका घर, ये भी एक सिचुएशन है। और आखिरी शक्ल ये कि जेल में उनको कोई ये सहूलत दी जाए कि उनका एक सेक्रेटेरिएट हो। लेकिन एक्टिंग मेयर होता है, डेप्यूटी मेयर अरशद वोरा हैं, बहुत कॉम्पिटेंट है, दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, और उनके साथ एक पूरी टीम है ना। 4 ज़िलों के तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, फिर उनकी अपनी जो काउंसिल के जो यूसी चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट के जो यूसी वाइस चेयरमैन है। तो मेरे ख्याल में हमने तो हमेशा एक पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कायम किया है। मसाइल हल करना हो, तामीर और तरक्की के नए रिकॉर्ड बनाने हो, तो मैं आपको बताऊं कि वो सिस्टम हमारे पास, वो वर्क फोर्स मौजूद है। पहली बात तो ये, और पार्टी से वो वर्क फोर्स हमारा मौजूद है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी मेरी प्रोग्राम में बात हुई है नाइला वसीम साहिबा से, वसीम अख्तर साहब की अहलिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मुस्तफा कमाल जब मेयर थे तो वफाकी हुकूमत से फंडिंग बड़ी आसानी से मिल जाती थी, आप लोग हुकूमत का हिस्सा थे, अब आप ऑपोजिशन में हैं, तो इस वक्त चैलेंजेस आपके लिए पहले से बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हाँ, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, और कराची शहर सिर्फ कराची के लोगों का नहीं है। कराची शहर पर तो पूरे मुल्क का क्लेम है, कौमी शहर है, मईशत का मरकज़ है, तरक्की का इंजन है। फिर सिंध के लिए भी कराची का शहर बहुत अहम है। तो वो हम वफाकी हुकूमत में हो ना हो, हमारे एक वर्किंग रिलेशनशिप PMLN के साथ हमने कायम की है, और मुराद अली शाह साहब से भी ये तवक्को है, उन्होंने जो जेस्चर ऑफ गुडविल या खैर सगाली के मुजाहरे किए उसको वो अब एक्शन में तब्दील करेंगे। उन्होंने खुद एक सिंपैथी शो की है कि मेयर वर्किंग रिलेशनशिप है आपका वफाक के साथ, PMLN के साथ, जब आप बार बार धमकी देते हैं कि हम नेशनल असेंबली से बाहर आ जाएंगे, ग्रीवेंसेस कमेटी आपने बनाई नहीं है, अब हमारे शिकायत को सुनते नहीं है, वजीर आजम कराची आते हैं आपसे मिलते नहीं है, परवेज रशीद आपके भूख हड़ताल कैंप पे नहीं आते, ये कौन सा वर्किंग रिलेशनशिप है जिससे उम्मीद लगाकर आप बैठे हुए इस वक्त? देखिए, वर्किंग रिलेशनशिप हमारा कायम होता है, उनकी तरफ से जो है वो वादे पूरे नहीं होते और उसमें एक तात्तुल आता है या टूट जाता है। लेकिन जो भूख हड़ताल हुई हमारी और उसमें परवेज रशीद साहब से जो बात हुई, उन्होंने अपनी हद तक पहले से ज़्यादा यकीन दहानी कराई थी और कहा मैं लॉलीपॉप नहीं दूंगा, इसलिए मैं हड़ताल कैंप पे नहीं आ रहा। मैं अगर वज़ीर आज़म की मैं गारंटी लेता हूं कि ये सारी चीज़ों पर हम एक्टिवेट करने के लिए तैयार हैं, सारी चीज़ों पर हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और अब आपको माहौल डिफरेंट मिलेगा। ये सारी बातें वो क्या कर कहते हैं, आप चाहें तो उससे तस्दीक भी कर लें। तो हम मेरी उनसे बात हुई थी प्रोग्राम में, शुरू कर सकते हैं जहां 22 अगस्त चीज मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आज आप भी खड़े हुए थे वसीम अख्तर साहब के साथ, तकरीर करने जा रहे थे और कुछ सरगोशियां आप कर रहे थे, जरा ये देख लीजिए, सुन लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करता हूं उस पर।
पता नहीं आप कौन सा फॉर्मूला उनको बता रहे थे एक्शन हीरो से रोमांटिक हीरो बनने का, लेकिन 4 रोज पहले जब मैं आपके घर पे आपको इंटरव्यू करके गया था तो मैंने आपसे पूछा था ये डॉक्टर वोहरा साहब क्या सरगोशियां कर रहे थे, तो उस पर आपने क्या जवाब दिया था, जरा ये भी सुन लीजिए। मैंने वोहरा को मशवरा दिया है कि या तो खामोशी इख्तियार करो या बावाज़े बुलंद बोलो, लाउडली। सरगोशी मत करो। सरगोशी, ये जो सरगोशी है अगर ये पकड़ी जाती है तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना मुश्किल है। तो एक तो उनको ये कर सर आपने तो उनको मशवरा देना था सरगोशियां ना करें या तेज आवाज में लाउडली बात करें या बिल्कुल चुप रहे। आज आप खुद सरगोशियां कर रहे थे वसीम अख्तर साहब के कान में, क्या बोल रहे थे आप उनको? एक्चुअली वसीम अख्तर जो मुझसे पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे रहा था, और सरगोशी इसलिए कर रहा था कि असल में उनको ब्रीफ करना था, मुझे नहीं करना। अच्छा, फिर माइक मेरे यहाँ लगा हुआ नहीं था या मैं माइक के इतना सामने नहीं था, मेरी सरगोशी को आपने सुना नहीं होगा कि मैं क्या सरगोशी कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर करे भी सरगोशी तो एहतियात करने की ज़रूरत है। देखिए मामला ये है कि लोगों को पार्टिसिपेट कराना है, 2-3 जहती ये जद्दोजहद है। एक तो ये कि जितने वसाइल और इख्तियारात हैं उसमें हमें किसी हाल में कुछ मिनिमम एक टारगेट सेट करना है, जो वसीम अख्तर ने किया हुआ। हमारी पॉलिसी कुछ तय है, दिसंबर से तय थी। पानी है, 65 MGD का मंसूबा, 6 अरब रुपए चाहिए, कहीं से भी लाने, बैंकों से कर्जे लेंगे, लेकिन ये मंसूबा 1 साल में हम कर देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। सैनिटेशन के लिए 3 शिफ्टें लगा देंगे गाड़ी। सरगोशियों के हवाले से एक बात देखिए, कुछ तो सरगोशियां रंग लेकर आई हैं, क्योंकि आज वसीम अख्तर साहब की बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुख्तलिफ थी। आज उन्होंने जो है अपने कायद का जिक्र नहीं किया, आज एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों नहीं लिया। जरा सुन लीजिए कि वसीम अख्तर साहब ने जो आज लफ्ज इस्तेमाल किए वो क्या थे। जिए मुत्तहिदा, जिए भुट्टो, जिए इमरान खान, ताकि सबको तसल्ली हो जाए। मेयर कराची फारूक सरतार भाई की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ हूं और उनके हाथ मजबूत करूंगा। तो वसीम अख्तर साहब ने भी आज वही लाइन लेना शुरू कर दी है जो आपकी लाइन है। आपको सरबरा भी कह दिया है और जिए भुट्टो भी कहा, जिए इमरान खान भी कहा, लेकिन जिए अल्ताफ नहीं कहा। उन्होंने कहा जिए मुत्तहिदा। तो जो आपकी लाइन है उस पर उस दिन तो नहीं नजर आ रहे थे जिस दिन वो इलेक्ट हुए थे वसीम अख्तर साहब, लेकिन आज आपकी लाइन पर आ गए वो। मैं ये समझता हूं कि उन्हें किसी भी रहनुमा का नाम नहीं लेना चाहिए था। जब जिए मुत्तहिदा कहा था तो वो जिए पीपल्स पार्टी कह देते और जिए PTI कह देते, लेकिन चूंकि वहां कुछ नारेबाजी इस तरह की आपने लगता है शायद और उस काउंटर प्रोडक्टिव हो गई वो। नहीं, वो मेरी नहीं शहजाद इकबाल, देखें अब यहाँ थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। मेरी सरगोशियाँ उनके ये जिए भुट्टो, जिए इमरान खान कहने के बाद की है, जो उन्होंने दूसरी ब्रीफिंग दी थी उससे पहले की है। वरना उन्होंने ये वाली बात कही थी तो उसमें वो नारों के दबाव में कही थी। एक सेक्शन में MKM वाले भी नारे लगा रहे थे, दूसरे पर PTI पीपल्स पार्टी, उसके नतीजे में उन्होंने सबको खामोश करने के लिए कह दिया था। तो मेरे ख्याल में देखिए ये सारी बातें जो हैं वो उतनी अहम और उतनी इसकी कॉस्मेटिक कोई वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन जो काम करने का जज्बा है, जो कंटेंट है और उसमें सैनिटेशन का निज़ाम बनाना है, 1.5 से 3 माह में शहर को साफ़ तरीन शहर बनाना है और निज़ाम भी देना है। फिर उसके बाद सर्कुलर रेलवे के लिए जापान की हुकूमत से फ़ौरन बात करनी है, बेरोज़गारी के खात्मे के लिए घरेलू सनतों को फ़रोग़ देना है, सरमायाकारी के अमल को तेज़ करना है, निकासी या आब के सिस्टम को फिक्स करना, ये प्रायोरिटीज है मेरे ख्याल में। और ये पार्टिसिपेटरी मॉडल होगा तो सस्टेनेबल होगा, कायम रहेगा। ये काम करने की जरूरत है डॉक्टर साहब। हाँ, ये काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त सबसे जो अहम चीज लोग जो देखना चाहते हैं वो ये है कि क्या वाकई लंदन से लाताल्लुकी हुई है या अभी भी फैसले वहां से हो रहे हैं, और इसलिए आपको शक की नीयत से बार बार देखा जाता है। कोई कहता है फ्रेश मैंडेट ले लें, कोई कहता है कि बिल्कुल मुजम्मत करें, अल्ताफ हुसैन साहब की आर्टिकल 6 का मुतालबा करते हैं। इस तरह आपको देखा जा रहा है, शक की निगाह से अभी भी देखा जा रहा है कि फैसले वाकई पाकिस्तान से हो रहे हैं या बाहर से हो रहे हैं। देखिए मुखालफत की निगाह से देखना चाहिए, शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। पहली बात तो ये जो वसवसा है, खदशा और ये शक जो है ना, यही जो हमारी एक नेशनल कौमी जो हमआहंगी है, यकजहती है, फैब्रिक है, ये उसको नुकसान पहुंचाता है। किसी को मेरी हुब्बुल वतनी को शक की निगाह से देखना ही नहीं चाहिए, ये किसी को हक़ ही नहीं, इख्तियारी नहीं, आइन और कानून इख्तियारी नहीं। हुब्बुल वतनी को शक की निगाह से नहीं देख रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि वाकई लाताल्लुकी हुई है या सिर्फ एक ये दिखावा है, एक मैच फिक्स है। देखें इसको शक की निगाह से देखें लाताल्लुकी का हवाला भी तो पाकिस्तान की वहदत और सलामती के हवाले से आया ना भाई, हुब्बुल वतनी के हवाले से आया। अब गली गली में अगर ये कल्चर होगा और शहजाद इकबाल इसकी बात नहीं करेगा कि कोई भी किसी पार्टी का आके मेरे कारकुनों के सामने
ایک پاکستان کا پرچم لہرا کے کہتا ہے پاکستان، تو میں اس کے کہنے سے جواب دوں گا زندہ باد؟ یہ تو میری اپنی مطلب سرشت میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ تو میری اپنی فطرت میں ہونی چاہیے، تو میرے اپنے جو ایک ملک کے حوالے سے ایک ایمان ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ زبردستی پاکستان زندہ باد کی جو نعرے لگواتے ہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں کل میرے ساتھ علی رضا عابدی صاحب پروگرام میں موجود تھے، میں نے کہا آپ لوگوں نے بغاوت کر دی ہے، انہوں نے کہا بغاوت نہ کہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں انٹرنل کو کر دیا ہے پارٹی میں ہم نے، مطلب لنڈن کو کٹ آف کر دیا ہے، اپنے قائد کو کٹ آف کر دیا ہے، کو ہو گیا ہے. اب یہ کیسا کو ہے جس کے بعد لنڈن مکمل خاموش ہے، قائد کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ جس طرح بابر غوری کو برا بھلا کہا ایک تقریب میں ایک سپیچ میں اس طرح آپ کو برا بھلا کہا. کیسے لنڈن نے مان لیا؟ سینئر رہنما، سینئر ترین رہنما وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیسے گیو اپ کر دی پارٹی کراچی کو، پاکستان کی MQM کو؟ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کیسے ممکن ہے یہ؟ دیکھیں اگر آپ اسی موضوع پہ 10-15 اور ٹاک شو چلانا چاہتے ہیں تو پھر لندن کے بھی کسی رہنما کو یا کسی بھی ہمارے جو کالیگ ہے اس کو لے لیں فون پہ، اور ہمارے ان کے درمیان کوئی سچویشن کریٹ کر دیں، اور تاکہ وہ جو اب تک چیز نہیں ہوئی ہے شاید وہ ہو جائے. ایک تو یہ صورتحال ہے. اگر نہیں ہے، ہم نے گارنٹی دی ہے کہ توثیق نہیں ہے، اعتماد میں نہیں لیا، مشورہ نہیں کیا، ایک فیصلہ خود کیا، اور آئندہ سارے فیصلے خود کریں میرے خیال، اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. رد عمل کسی شکل میں بھی نہیں آیا، نہ کسی تقریر کی شکل میں آیا، نہ کسی نے ٹویٹ کیا. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی میں ہم نے کو کر دیا ہے، پارٹی میں بغاوت ہو گئی، کو ہو گیا، لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی اس میں مزاحمت نہیں ہوئی. دیکھیں یہ بیچارے علی رضا عابدی، سلمان بلوچ تھوڑا سا جس لیول پہ ہم آپریٹ کر رہے ہیں اور جو ہماری پورا پالیسی فریم ورک ہے، تھوڑا سا لفظوں میں ذرا ان کو تکلیف ہوگی. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ سافٹ کو یا انٹرنل کو، میں تو کہتا ہی نہیں، میں تو سافٹ ریولوشن بھی اس کو نہیں کہہ رہا. لکھنے والوں نے کہا سافٹ ریولوشن ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو اپنی تحریک، جماعت، اپنی تنظیم اور ایک وسیع تر جو ہمارا ایک مقصد اور اجتماعی مقصد ہے کہ پاکستان بنانے والے اس کٹہرے میں بے قصور بے گناہ کھڑے نہ کر دیے جائیں، لان تان کو فیس نہ کریں کہ وہ پاکستان کے غدار ہیں یا پاکستان مخالف نعرے ان سے انہوں نے لگائے یا کچھ لوگوں نے جو ہے وہ لگا دیے. ڈاکٹر صاحب یہ لنڈن کی خاموشی، دیکھیں میری بات، لنڈن کی خاموشی تو پھر اس چیز کو ثابت کرتی ہے نا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ مکمل خاموش ہے، ٹویٹ کر دیتے کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے سینئر رہنما قائد یہاں پہ پہنچے. کیا ان کی مجال ہے پاکستان MQM کی کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کر لے؟ کوئی مزاحمت تو ہوتی نا وہاں سے. دیکھیں شہزاد اقبال، اب اس موضوع پہ تو میں آئندہ کوئی ٹاک شو لوں گا نہیں. ہاں پہلا ٹاک شو کسی کا ہوگا تو لے لوں گا، لیکن اس موضوع پہ شہزاد اقبال مجھے گھمائے اور بلدیہ پہ مجھ سے کہے کہ پروگرام کرنا ہے تو میں تو اسے ہی رولز آف دا گیم کی وائلیشن کہتا ہوں نا. اگر لندن خاموش ہے، یہ پریگمیٹزم ہے ہمارے درمیان، شاید ہمارے درمیان سینٹی ہے، ایک بیٹر سینس پریویل کر رہی ہے. میں نے کل کئی انٹرویوز میں کہا کہ 38 سال میں سے 36 سال ہمارا ساتھ ہے، تو 36 سال ہم نے اعتماد کیا ہے، تو 18 سال شاید ہم پہ بھی اعتماد کیا جائے، 36 سال نہیں آدھا کی. تو یہ میں نے اس کے جواب میں یہ جواب دے دیا ہے. تو اگر ہم سے ایکسپیکٹیشن تھی اور ہم نے تحریک میں جس طرح کام کیا ہے اور جس طرح ایک جو ہماری ورکنگ ریلیشن شپ تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ریسیپروکیٹ ہو رہا ہے اور یہ سچویشن ہے اس میں یہ ہو رہا ہے اور اس موجودہ ضرورت بھی اس سے پوری ہو رہی ہے کہ یہ صرف بیانات ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ثابت بھی ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اور جو یہ مسمار ہو رہے ہیں دفاتر، یہ سلسلہ اب رکے گا، وہاں بھی سینٹی پریویل کرے گی، وہاں بھی پریگمیٹزم کہ آئین اور قانون میں کسی بھی پاکستان مخالف نعرے کا جواب نہیں ہے کہ ہمارے دفاتر توڑے جائیں نا. یہ میں کئی انٹرویو میں کہہ چکا ہوں. تو آپ ہمارے اس کو سمجھے کہ ہم نے یہاں بھی میسج دیا، وہاں بھی، اور یہاں سے بھی ڈیل نہیں کیا، وہاں سے بھی ڈیل نہیں کیا. میرے خیال میں اس کے بعد کوئی شک و شبے کی شہزاد اقبال گنجائش نہیں ہے. ہمیں ہمارے ورڈز پر لیں، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کے ایکشن سے ثابت ہونا پڑے گا کہ ہماری گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک بات بالکل ٹھیک ہے، ہماری غیر قانونی طور پہ آپ کے اگر دفاتر توڑے جا رہے ہیں تو وہ غلط ہے.
غلط. ہماری باڈی لینگویج پہ لیں, ہمارے عمل سے ہمیں پرکھیں, سنجیدگی, نیک نیتی, اخلاص کو لیں, اور اس کے بعد ہمارے عمل سے بتائیں کہ ہاں ایک لفظ ہو گیا کو, ارے اس کو چھوڑیں یار, فیصلے مکمل طور پر ہمارا قطع تعلق ہے. میرے خیال میں اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. علی رضا مجھے صرف ایک بات بتا دیں, تو شاید اس کے لفظ, ڈاکٹر صاحب, کہ کچھ جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو ابھی آپ کو مینڈیٹ ملا ہے بلدیاتی الیکشن میں یا اس سے پہلے جنرل الیکشنز میں, وہ آپ کا مینڈیٹ نہیں, وہ الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ ہے, آپ کو فریش مینڈیٹ لینے کی ضرورت ہے تو پھر ہم یقین کریں گے, یہ کہا جا رہا ہے. اور میں صرف اگر حلف نامہ, اگر آپ نے کہ جو وننگ کینڈیڈیٹس جنہوں نے آج اوتھ لیا ہے ان کا 19 دسمبر 2015 کا آپ حلف نامہ بھی دیکھیں گے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شخصیت, تعلیم, خاندان, شکل و صورت پہ یہ جو ہے ووٹ لے ہی لیا ہے, ہم منتخب ہوئے ہیں تو صرف قائد تحریک الطاف حسین کی وجہ سے ووٹ دے کر منتخب ہوئے ہیں. تو یہ حلف نامہ ہے اور اسی لیے شاید کہا جا رہا ہے کہ آپ کو فریش مینڈیٹ لینے کی ضرورت ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات یہ سنیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, خاص طور پہ ایک فریق جو یہاں خود کو ہمارا کمپٹیٹر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ ہمارے آنے کے بعد ان کی بہت سی امیدوں کے چراغ جو ہے وہ گل ہو گئے ہیں, تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے تو خود کہا ہم تو 2018 کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور تو میں انہوں نے کسی پروگرام میں کسی اینکر کو کیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو, 2018 تک کا انتظار کریں. تو پھر وہ 2018 تک کا انتظار کریں. ہماری چوسی ہوئی گنڈیری کو اگر ہم نکال کے رکھ دیں اور اسی میں سے جو بچا ہوا اگر کچھ بچا کھچا جوس ہے وہ چوسی ہوئی گنڈیری کو چوسنا چاہتے ہیں تو بتا دیں کہ اب انہوں نے اپنی پالیسی ریویو کر دی. اگر 2018 سے پہلے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو اگر بتائیں تو پھر میں بھی جو ہے وہ کوئی فیصلہ کروں کہ چلیں اس سے پہلے کوئی مارکا ہونا ہے. تو جب بات ساری 2018 پر ہے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر بھی آپ بھی سوچیں گے میدان میں اترنے کا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ کہہ رہے ہیں پی ایس پی نے فیصلہ کر لیا 2018 سے پہلے لڑنا ہے, پھر آپ سوچیں گے جب ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گری ہوئی گائے پہ چڑھنا چاہتے ہیں. اس وقت ایک کمزور ایم کیو ایم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 22 اگست کے بعد کی جو سچویشن شام کو تھی, ایک لاٹری لگ گئی تھی اور وہ 23 اگست کو جو ہے وہ ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. یہ بہت ساری صورتیں, اس کو تجزیہ تبصروں میں انہوں تو میرے منہ سے ساری باتیں نہ کہلوائیں, آپ لوگ ذرا اچھے لگیں گے. لیکن میں تو یہ بہت ساری باتوں کا ہم نے جواب دے دیا. میرے خیال میں اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اب ہمیں مجھے پتا ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا, لیکن یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ وفاقی حکومت نے, وزارت داخلہ نے اب یہ فیصلہ کیا کہ برطانوی حکومت کو ریفرنس بھیج دیا انہوں نے الطاف حسین صاحب کی جو اسپیچ تھی. آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو, اس ریفرنس کو؟ میں 4 لفظوں میں اپنے معافی ضمیر کو کہوں گا, آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں, یہ 2 لفظ ہیں, اور عدل اور انصاف کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے. اب میری اس اردو کی جو بھی کہیں سے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اور جو لنگوسٹک جو انٹرپریٹیشن کرانی کرا لیں, میرے خیال میرے اس 4 لفظ کے استعمال میں میرا جواب موجود ہے, آپ اس کو ڈھونڈ لیجئے. بہت شکریہ, تھینک یو. نہیں, لیکن آپ نے خود کہا ہے کہ ہاں بالکل پاکستان مرد آباد نعرے نہیں لگنے چاہیے تھے, آپ نے خود مذمت کی اور لا تعلقی کا اعلان بھی کیا ان بیان سے, تو پھر سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں ریفرنس بھیجنا چاہیے برطانوی حکومت کو تاکہ اس طرح کی تقاریر بند ہو وہاں سے؟ دیکھیں ہم نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا, ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے تو یہی کہا آئین اور قانون کے تقاضے پورے کریں. اگر حکومت کا اور جو پالیسی ساز ادارے ان کا فیصلہ ہے. نمبر 2, عدل اور انصاف جو ہے وہ اس کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے, ملوز خاطر رکھنا چاہیے. بس میرے خیال میں یہ وہ بات کی ہے جو ایک پارلیمنٹیرین کو کہنی چاہیے, یہ وہ بات ہے جو ایک سیاستدان کو کہنی چاہیے, ایک سیاسی کارکن کو کہنی چاہیے. اور نواز شریف صاحب نے بھی اور خورشید شاہ نے بھی کسی کو غدار نہیں کہا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک لفظ کا حساب لیں گے تو میرے خیال میں آئین اور قانون کے مطابق لیا جائے گا, نہ کہ مسمار کر کے دفتروں کو خواتین کو پکڑ کے اور امجد صابری کا جھوٹا مقدمہ لیاقت آباد کے جو ہمارا ٹاؤن انچارج ہے اس کے اوپر بنا کے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے اس کو جو ہے وہ سیٹل کرنے کا. جو چیز ملک کے خلاف کہی گئی, نعرے لگائے گئے, اس کا جو آئینی قانونی طریقہ ہے بے شک اس کے حوالے سے آپ کو بات آگے بڑھاتے ہیں. تو میرے خیال میں میرا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میجر جنرل بلال اکبر صاحب نے کہا کہ سارا پری پلان تھا, ایسا نہیں تھا کہ اسی وقت اشتعال انگیز تقریر بھی اور کارکنان اٹھ کے گئے, پری پلان تھا پوری, انہوں نے تفصیل بتائی, آپ کو آپ کے علم میں ہوگی, یہ بات درست ہے کیا؟
اب میں سزا کے طور پر آئندہ 6 مہینے تک آپ کا پروگرام نہیں لوں گا. میں آپ کے پروگرام میں آپ کے منہ پہ کہہ کے جا رہا ہوں. سر یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس لیے جاتے جاتے آخری سوال اس لیے آپ سے کر رہا ہوں. آپ نے نہیں دیکھیں, میں تو منہ پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ غلط ہوتا ہے نا کہ جو ہم رولز آف دا گیم سیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق. ہم نے شروع کے اب سے 4-5 سوال بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہی پوچھے ہیں. آج جو میئر کا الیکشن ہوا ہے اسی حوالے سے پوچھے. آپ کا سیگمنٹ صرف بلدیاتی الیکشن پر تھا. دیکھیں میرے کئی اور کمٹمنٹ تھے اور 10 منٹ کی آپ نے مجھ سے بات کی. میرے خیال میں صرف اس کا سوال کا جواب دے دینا. چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے نا. میں نے اس کا جواب دے دیا, کئی انٹرویوز پہ دے دیا. دیکھیں میجر جنرل بلال اکبر کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو جی نہیں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی. اس میں ایم کیو ایم کے جو لوگ ملوث ہوں گے میں ان کو تنظیم سے ہم نے کہا کہ ہم ان کو بے دخل کریں گے, کیونکہ یہ ایم کیو ایم کی پالیسی نہیں ہے, یہ ہمارا نصب العین نہیں ہے کہ ہم تشدد کے ذریعے سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں. کم از کم یہ مطلب 38 سال میں جو ہم نے کام کیا ہے ہم نے جو ہے وہ اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے. اور اگر کہیں سے یہ پروموٹ ہوتا ہے یا ہوا ہے تو جو چور کی سزا وہ اس آدمی کی سزا یا ان لوگوں کی سزا جنہوں نے یہ کیا ہے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے ڈاکٹر صاحب اس دن بھی آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہمیں کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. ہم نے جی آپ نے اس دن کہا پریس کانفرنس میں ہمیں کام کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ ہم ڈیلیور کریں, ہم عوام کے لیے ڈیلیور کریں, ہمارے میئر کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے. میں سپورٹ کرتا ہوں ان ساری باتوں کو کہ بالکل موقع ملنا چاہیے آپ کو. اگر آپ نے کہا ہے لا تعلقی کا اعلان کیا تو اس کو فیس ویلیو پہ لے کے موقع ضرور ملنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے میئر اور آپ کی جماعت اس میں کامیاب ہو کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ دور ہو اور کراچی کی عوام کو ریلیف ملے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک کے بعد ہم بات کریں گے علی زیدی صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے اور انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھا ہے. اس خط میں کیا لکھا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور کیوں لکھا ہے یہ بھی پوچھیں گے علی زیدی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے مرتضی وہاب صاحب جو کہ سندھ میں مشیر قانون ہے. بہت بہت شکریہ مرتضی صاحب پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اس کے علاوہ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی زیدی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. علی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. علی صاحب آپ سے آغاز کروں گا آپ کے خط کے حوالے سے جو آپ نے کل لکھا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب کو. آپ نے اس لیٹر میں مطالبہ کیا ہے کہ ایم کیو ایم کو بین کرنا چاہیے, ایم کیو ایم کو بین ہونا چاہیے. آپ کے لیڈر 2 سے 3 مرتبہ آن ریکارڈ ہے کہ ایم کیو ایم کو بین نہیں ہونا چاہیے. کس کی سنیں, آپ کی سنیں آپ کے لیڈر کی سنیں؟ شہزاد السلام علیکم. دیکھیے جی میں نے کہیں بھی مطالبہ اس لیٹر میں یہ نہیں لکھا کہ ایم کیو ایم کو بین, میرے ورڈز ہیں that includes a ban and to hold accountable all those still supporting them. میں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی آرمی چیف کو کہ آپ ایکشن لیں. میں نے تو ان سے سوال پوچھے ہیں. آپ جو میرے 5 سوال ہیں میں نے سوال پوچھے اور میں نے یہ کہا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں آپ کا خط. سوال سے پہلے آپ نے یہ لکھا ہے, سن لیں, ٹائم ہیز کم ٹو ٹیک سیریس ایکشن اگینسٹ ایم کیو ایم دیٹ انکلوڈز اے بین اینڈ ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل. تو یہ آپ کے افسانہ سنا رہے ہیں ان کو, ظاہر سی بات ہے آرمی چیف کو خط لکھا ہے اس میں یہ چیز اگر آپ لکھ رہے ہیں تو پھر مطالبہ نہیں صحیح ہے نا آپ کا. دیکھیے میں نے آرمی چیف کو خط کیوں لکھا پہلے آپ اس کے اوپر آ جائیں گے تو آپ کو اس کے جواب سمجھ آ جائے گا. نہیں پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی لائن, یہ تو میں نے سوال ہی نہیں کیا سر, میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بین لگنا چاہیے. چلیں آپ نے آرمی چیف سے مطالبہ نہیں کیا, آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم پہ بین لگنا چاہیے, آپ کے لیڈر کہتے ہیں بین نہیں لگنا چاہیے. اس میں فرق کیوں ہے, مطلب یہ پارٹی پالیسی کیا ہے آپ کی اس میں؟ شہزاد میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیٹر میں پورے لیٹر میں نہ یہ پی ٹی آئی کے لیٹر ہیڈ پہ لکھا گیا, نہ میں نے کہیں پی ٹی آئی کا نام لکھا ہے. میں نے نیچے سائن کیا ایز اے کنسرن سٹیزن آف پاکستان. تو میں پاکستانی پہلے ہوں بعد میں پی ٹی آئی والا ہوں, تو میں نے ایز اے پاکستانی لیٹر لکھا ہے اور میں نے اپنے آرمی چیف کو لکھا ہے. الطاف حسین کی طرح کوئی انڈین آرمی چیف کے لیے تو شور نہیں مچایا گیا, اسرائیلی آرمی چیف یا باقی جو وہ کر رہا ہے. تو میں نے اپنے آرمی چیف کو ایک لیٹر لکھا ہے. اور کیوں لکھا ہے اب آپ یہ بھی سن لیں کیوں لکھا ہے. مجھے بتائیے کہ میں نے ان سے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ سالو کریں. میں نے تو ان کی انفیکٹ یہ کہا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو پریڈیسیسر تھے وہ ایم کیو ایم بنانے میں ان کا کام اور ان کو پروان چڑھانے میں مشرف صاحب کا تھا اور ضیاء الحق کا بنانے میں, تو میرے پاس تو اسلحہ نہیں ہے نا شہزاد آپ کے پاس ہے کہ ہم اپنی ملیشیاز بنا کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. سب ڈرتے تھے اس شہر میں, تو یہ تو حکومت کا کام ہے. علی زیدی صاحب آپ نے سن لیں سر, آپ نے بالکل یہ لکھا ہے کہ ضیاء الحق نے پارٹی بنائی ایم کیو ایم اور پروان چڑھایا پرویز مشرف صاحب نے, لیکن وہ ڈکٹیٹرز تھے اور وہ آل پاورفل تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کیا. اب جو ہے ایک سیویلین حکومت ہے, سیویلین سپریمیسی ہے,
تو آپ ان سے جا کے کہنا. اب راحیل شریف صاحب سے کہنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کوئی کو تھوڑی کیا پاکستان پہ, وہ تھوڑی رول کر رہے ہیں پاکستان کو. جن لیڈرز کی آپ نے یہاں بات کی, جن آرمی چیف کی, وہ انہوں نے کو کیا تھا, اس لیے یہ اقدام اٹھائیں. آپ اگر جواب سننا چاہیں گے تو میں دے دوں گا. میں وہیں آ رہا تھا آپ کے سوال پہ, یہی آپ کا سوال تھا, میں یہی جواب دے رہا تھا. دوسرا غلط دی ہے نا سر یہاں پر. پبلکلی میں نے کہا ہے کہ یہ میں نے 5 لیٹر لکھے, پہلا والا میں نے ریلیز کیا ہے اب, اور میں نے کہا ہے دوسرا لیٹر میرا چیف جسٹس کو جا رہا ہے, یہ میں کل سے کہہ رہا ہوں سارے شوز میں. تیسرا کیا الطاف حسین کراچی میں آرمی آپریشن کال نہیں کرتا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے ہر پولیٹیکل لیڈر آرمی کو نہیں کہتے رہے کہ آرمی کا آپریشن کرے؟ کیا نیشنل ایکشن پلان میں آرمی کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا کہ پاکستان میں جتنی دہشت گرد ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں ان کو صاف کیا جائے؟ اور بالکل دیا گیا ہے. جو ایک سن لیں گے سر میری بات پلیز علی صاحب, میں ختم ہو جائے پلیز. جو ملٹری کورٹس بنے ہیں پارلیمنٹ نے بنائے ملٹری کورٹس, اور ان سے پھانسیاں ہو رہی ہیں. کیا وہ ملٹری کورٹس کیا آرمی چیف نے نہیں سینکشن کرتے پھانسی جب ہوتی ہے؟ سن لیں علی صاحب ایک سیکنڈ, آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے سر, میں آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں, لیکن آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ یہ پارٹی الیکشن کیسے کانٹیسٹ کر سکتی ہے, یہ پارٹی رک کرتی ہے مینڈیٹ کو. یہ کام نہیں آرمی چیف کا کہ وہ فیصلہ کریں گے کون پارٹی الیکشن لڑے گی, کون پارٹی الیکشن نہیں لڑے گی. آپ نے کہا کہ لوکل باڈی الیکشن میں دھاندلی ہوئی, رینجرز نے جو ہے صحیح کام نہیں کیا جیسا بائی الیکشنز میں کیا تھا. یہ کام نہیں آرمی چیف صاحب کا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں سر. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم لنڈن کون ہے, ایم کیو ایم پاکستان کون ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کام نہیں آرمی چیف کا. چاہے ملک میں سلامتی کی بات ہو, سیکیورٹی کی بات ہو, جتنی آپ نے باتیں گنائی وہ صحیح ہے, وہ ان کے مینڈیٹ میں آتی ہیں. یہ باتیں تو نہیں آتی, تو سیاسی باتیں ہیں ساری یہاں پر. تو پھر پاکستان کی ہر پولیٹیکل جماعت رینجرز کو کیوں کہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن ان کو سیکیورٹی کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے. ان کو سیکیورٹی ہر پولیٹیکل کوئی نہیں کہتا سر, سیکیورٹی کے لیے کہا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہا جاتا کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس کا ووٹ کیا ڈالا ہے. I beg to disagree, because رینجرز کو الیکشن کے دن میجسٹریل پاورز دی جاتی ہے. میجسٹریل پاورز وہ اریسٹ کرتے ہیں پریسائڈنگ آفیسرز, اندر کھڑے ہوتے ہیں, چیک کر رہے ہوتے ہیں شناختی کارڈ, چیک کر رہے ہوتے ہیں ووٹر لسٹ. میجسٹریل پاور دیتے ہیں آپ رینجرز کو الیکشن کے دن. اور ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے. تو کیوں کہتی ہے؟ کیوں رینجرز مینٹین کر رہی ہے لا اینڈ آرڈر؟ کیونکہ حکومتیں فیل ہو گئی ہیں. تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ایک جماعت جو اینٹی پاکستان نعرہ جس کا چیف پاکستان میں لگاتا ہے, کیا وہ دہشت گرد جماعت نہیں ہے؟ جس طرح طالبان ہے یا دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی اتنے ہی دہشت گرد ہیں. کل جو مجھے ایک ذرا موقع دیں مرتضی وہاب صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ اگر بین ہونا ہے نہیں بین ہونا, یہ ایک بحث ہے, لیکن یہ درخواست کس کے پاس لے کے جائے جائیں؟ سندھ حکومت کے پاس, وفاقی حکومت کے پاس, یا آرمی کے پاس؟ دیکھیے شہزاد صاحب, ہم سب آئین کے تحت چلتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل سوسائٹی ہے ہماری. ہمارا آئین بڑا واضح طور پہ پروسیجر لے ڈاؤن کرتا ہے کہ اگر کسی کو اگریوڈ ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, کسی سیاسی جماعت سے, اور اس کے اوپر وہ کوئی کارروائی چاہتا ہے یا اس کی رجسٹریشن کو کینسل کرانا چاہتا ہے, تو اس کا پروسیجر آئین کے آرٹیکل 17 کے اندر درج ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, وفاقی حکومت جو ہے, اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پروسیڈنگز کو انیشیٹ کر سکتی ہے, اور انیشیٹ کرنے کے بعد وہ کارروائی کی جا سکتی ہے بائی وے آف الیکشن کمیشن آف پاکستان ایز ویل ایز دی سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ کسی فرد واحد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, یہ کسی صوبائی حکومت یا ضلعی حکومت کے پاس نہیں ہے. یہ آئین کی شق 17/2 کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے دفاتر سیل ہو رہے ہیں. مرتضی صاحب, جو ایم کیو ایم کے دفاتر سیل ہو رہے ہیں اور وفاقی حکومت نے کوئی, میں نے نہیں دیکھا ایسا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو کہ ایم کیو ایم کو بین کر دیا گیا ہم نے, تو پھر دفاتر کیوں سیل ہو رہے ہیں ان کے؟ دیکھیے دفاتر جو ہیں بلینکٹ ان کے سیل نہیں ہو رہے. ان کے کچھ ایسے دفاتر ہیں جو کہ غیر قانونی طور پہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں, غیر قانونی جگہوں پہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں, رفائی پلاٹس پہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں, ایمینٹی پلاٹس پہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں, پارکس کی جگہ پہ کنسٹرکٹ کیے گئے ہیں. یہ کارروائی جو ہو رہی ہے صرف اور صرف ان آفیسز کے خلاف ہو رہی ہے. نہیں سر, 218 ہیں, ایک تو جو گرائے گئے ہیں وہ الگ ہیں, وہ غیر قانونی تھے. 218 سیل کیے گئے ہیں جس میں 90 بھی ہے, تو وہ غیر قانونی وہاں پہ کنسٹرکشن ہوا اس لیے اس کو سیل کیا گیا ہے. دیکھیے اس کے اوپر پروسیڈنگز ابھی چل رہی ہیں, ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, تحقیقات پولیس بھی اس کے اوپر کر رہی ہے کہ آیا اس کے اندر کوئی غیر قانونی سرگرمی ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. معاملہ سب جوڈیس ہے, 14 دن کے اندر ان کو چالان فائل کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. صحیح. اچھا, ابھی علی زیدی صاحب آپ نے کہا کہ آج آپ نے ایک خط لکھا ہے, کل آپ چیف جسٹس کو لکھیں گے, آپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ آپ 5 خط لکھیں گے. آج آپ کی پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ تھی,
جس میں عمران خان صاحب وایا ٹیلی فون تھے اور اس میں جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ نے جو یہ خط لکھا ہے اور جو فیصل وافدہ صاحب آج سندھ ہائی کورٹ گئے تھے اس سے پارٹی مکمل لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ کوئی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی یہ کام کرے گا تو اس کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا. کیا کہیں گے علی صاحب, آپ کی پارٹی آپ کے کل کے خط پہ اگر آپ کو شو کاز نوٹس دیتی ہے پھر کیا کریں گے آپ؟ میں بالکل جواب دوں گا. اگر یہ پارٹی مجھے شو کاز دیتی ہے تو اس کا مطلب میری پارٹی میرا لیٹر اون کر رہی ہے. وہ تو پارٹی کے نام پہ لکھا ہی نہیں ہے میں تو علی زیدی میں پاکستانی پہلے ہوں کہ تحریک انصاف کا ممبر پہلے ہوں, مجھے یہ بتا دیں. اور مجھے اس سوال کا تو جواب کوئی بھی نہیں دے رہا. شہزاد آپ دے دیں, چلیں آپ دے دیں مجھے سوال کا جواب کہ نیشنل ایکشن پلان نے آرمی کو مینڈیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کو, کیا ہے کہ نہیں کیا, ہاں یا نہیں؟ یہ تو سمپل جواب ہے, کوئی نہ دے دے. بالکل دیا ہے, میں کہہ رہا ہوں. تو پھر میں نے تو آرمی تو آپ تو چیف نہیں ہے آرمی کے نا, میں ہوں جو آرمی چیف ہے, میں نے انہیں کو لیٹر لکھا ہے کہ یہ بھی تو دہشت گرد تنظیم ہے. تو سر آپ نے جو باتیں کی وہ, اچھا ایک سیکنڈ علی صاحب, ابھی آپ نے آخری سوال آپ کا یہ ہے, ہاؤ کم انڈیویجولز ہو ہیو بین پارٹ اینڈ پارسل آف MQM اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز فار ڈیکیڈز, انہوں نے جو ہے ایک ڈرائی کلین سسٹم بنا لیا ہے, وہ شپ سے نکل کے جا رہے ہیں, مطلب PSP کی طرف آپ کا اشارہ ہے. مطلب یہ اس میں آرمی چیف نے کیا کرنا ہے سر, یہ مجھے بتائیں. اگر آپ کہتے ہیں لوکل باڈی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, اگر آپ کہتے ہیں کہ MQM کو الیکشن لڑنے کی نہیں اجازت ہونی چاہیے, انہوں نے بتا دیا 17/2, اس میں آرمی چیف کہاں آ گئے؟ آپ کیوں متنازع بنا رہے ہیں, کیوں ان کو سیاسی بنا رہے ہیں؟ ابھی یہ کام موومنٹ پارٹی کے ایک شخص نے کیا تھا جنہوں نے بینر لگائے تھے, آپ بھی پھر بینر لگا دیں ان کے وہ حراست میں, شاید آپ کو بھی لے لیں گے حراست میں. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں آرمی چیف کو. میں نے تو سوال ہی, میں سوال پوچھ رہا ہوں, کیا میں سوال نہیں پوچھ سکتا ایک شخص ہے جو ہماری پاکستان آرمی کا چیف ہے, میری آرمی کا چیف ہے, اور جس کو مینڈیٹ کیا گیا دہشت گرد تنظیموں کو پاکستان میں بند کرنے کے لیے؟ آپ ان سے سوال, تو میں نے سوال سیکورٹی کے حوالے سے میں نے تو کوئی پوسٹر نہیں لگایا سر. سیاسی سوال پوچھیں گے آپ, سیاسی سوال پوچھیں گے سر. آپ کی دیکھیں علی صاحب, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ سیاسی رہنما ہیں, آپ PTI کراچی کے صدر رہے. اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ یہ ذاتی کیپیسٹی میں کیا ہے, کہ تو الطاف حسین بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے ذاتی کیپیسٹی میں کیا ہے. انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کر دی, MQM نے ڈسون کر دیا, کہا کہ ان کی ذاتی کیپیسٹی میں کیا ہے. انہوں نے بھی یہی کیا, آپ بھی کہہ رہے ہیں ذاتی کیپیسٹی ہے. آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ بین نہیں ہونا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں بین ہونا چاہیے. میں کس کی بات مانوں, لیڈر کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ آپ کو UC بھی ہار جائے گا. شہزاد سب سے زیادہ شو پہ ٹائم آپ نے لیا, اب جواب لے لیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بلو دا بیلٹ ہے, UC سے ہار گئے تھے کیونکہ آپ کے کیمرے دکھا رہے تھے اس دن کہ میری UC میں کس طرح کی دھاندلی ہو رہی تھی, لائیو چلا تھا. 4 تو پریسائڈنگ آفیسرز اریسٹ ہو گئے تھے صبح 11 بجے MQM کے, تو وہ رزلٹ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ سر آپ چوتھے نمبر پر آئے علی صاحب, آپ کی جماعت کراچی میں چوتھے نمبر پر آئی ہے. PMLN جس کا وجود نہیں ہے وہ بھی آپ سے آگے تھی. سر آپ کس دھاندلی کی بات کر رہے ہیں؟ شہزاد I am sorry, آپ سوال پوچھتے پہ جواب پورا سنیں. آپ نے میری UC کی بات کیا, میری UC کا جواب سن لیں. میری UC میں 3 پریسائڈنگ آفیسر اریسٹ میں, چوتھا بعد میں اریسٹ کر دیا. رینجرز نے میجسٹریل پاور سے اریسٹ کیا کہ وہ دھاندلی کر رہے تھے. تو رزلٹ کیسے چینج ہو گیا؟ 136 وہ جیتے ہیں, آپ 7 جیتے ہیں, PMLN آپ سے آگے, پیپلز پارٹی آپ سے آگے. آپ کس دھاندلی کی بات کر رہے ہیں؟ آج جس الیکشن پہ آپ کویسچن کر رہے ہیں, عمران اسماعیل صاحب نے اپنا الیکشن ہار کے مبارکباد دی تھی کہ آپ جینوئن مینڈیٹ جیتے ہیں. میں نے دی تھی عمران اسماعیل کے ساتھ, میں نے دی تھی کیونکہ اس پہ دھاندلی نہیں ہوئی تھی. میں نے دی تھی پریس کانفرنس کر کے, میں نے عمران اسماعیل, میں نے پریس کانفرنس کی تھی, میں صدر تھا, میں تو دی تھی مبارکباد. جب دھاندلی نہیں ہوئی میں زبردستی کیوں دوں؟ اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو میں مبارکباد. ایک سوال مجھے یہ بتا دیں, ستار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے یہ کہا کہ پیرول پہ چھوڑ دیں وسیم اختر کو تاکہ کام کر سکیں, یا سیکٹریٹ میں ان کے آفس بنا دیں. کیا ممکن ہے اس میں سے؟ شہزاد صاحب پہلے میں علی صاحب کی سوال کا وہ جواب دے دوں. دیکھیے اگر ہم سب جمہوری فورسز ہیں تو ہمیں وہ جمہوریت کی بات کرنی چاہیے. اگر ریگنگ سے ریلیٹڈ ان کے کوئی الزامات ہیں تو اس کا فورم جو ہے آرمی چیف صاحب نہیں ہے, اس کا فورم جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, الیکشن ٹرائبیونلز ہیں, ان کو وہاں جانا چاہیے. اس طرح کے لیٹرز نہیں لکھنے چاہیے. اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ. جو فاروق ستار صاحب کا پوائنٹ ہے کہ ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے, دیکھیں پیرول جو ہے اس کا ایک اسپیسیفک پرپز ہے کہ لیٹ سے کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں اور آپ کو لیٹ سے علاج کے لیے کسی ہسپتال میں جانا ہے, یا لیٹ سے آپ کے خاندان میں کوئی ڈیتھ وغیرہ ہوتی ہے اور آپ کو وہ فیونرل اٹینڈ کرنا ہے, تو آپ کو 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے پیرول پہ رہا کیا جا سکتا ہے. بٹ یہاں پہ سچویشن ہے کراچی شہر کو چلانے کی, کراچی شہر کے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو رن کرنے کی. اس سلسلے کے اندر اگر آپ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا سیکشن 80 پڑھیں گے تو اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میئر کسی سچویشن کی وجہ سے اپنی فرائض انجام نہیں دے سکتا تو اس سچویشن میں اس کے تمام کام جو ہیں ڈپٹی میئر صاحب کریں گے. ڈپٹی میئر MQM کے ارشد وورا صاحب موجود ہیں, انہوں نے حلف لے لیا ہے.
قانونی طور پہ وہ کارروائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.